प्रोफेशनल डिस्पोजिशन से क्या मुराद है? सो डिस्पोजिशंस को भी हम डिफाइन करेंगे, फिर प्रोफेशनल डिस्पोजिशन को भी हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ आपके सामने एक इंडिविजुअल वर्क है, मेक ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स that come to mind when you think about your favorite teacher. So make a list of characteristics. पहले तो आपने पेपर पेंसिल अपने पास रख लेना है। You should have paper and pencil in your hand. तमाम के तमाम स्टूडेंट जो हैं, then make a list of characteristics that come to mind when you think about your favorite teacher. So choose the most important one or two characteristics and circle them on your list. And after that आपको वो जो एक या दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने सर्कल की, उनको फिर आपने ग्रुप के अंदर, ग्रुप मीन के पब्लिक चैट के अंदर शेयर करना है। आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यहाँ नईम ने लिखा जी ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, वेरी गुड, हार्ड वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रस्टवर्दी है, कम्युनिकेटर, कोलैबोरेटर है, लिसनर है, कम्युनिकेटर है, कोऑपरेटिव, मॉरल डेवलपर, मेंटोर है, मेंटोर के बाद जो है प्रॉब्लम सॉल्वर है, इक्विटी मेंटेनर है, एक और है जी फैसिलिटेटर जो है। तो चले हम आगे चलते हैं। एक्टिविटी आपकी हो गई, यू ऑल पार्टिसिपेटेड वेरी वेल। मैंने भी अपने पास कुछ पॉइंट्स लिखे, आपने भी अपने पास पॉइंट्स जो है वो नोट किए होंगे, मोर देन 15 तो मैंने लिखे हैं। ये सारे जो पेशेंस है, केयरिंग है, नॉलेज लर्नर है, डेडिकेशन ऑफ टीचिंग है, ये आप तमाम ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से शेयर भी किए और तमाम की कंट्रीब्यूशन इस हवाले से मच मोर अप्रिशिएटेड कि आपने इस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट किया। हम आगे चलते हैं और डिस्पोजिशन के हवाले से हम फर्दर बात जो है वो करते हैं। तो ये एक्टिविटी आपके सामने होगी। नो सेट योर लिस्ट असाइड फॉर ए मोमेंट, हम इसको रखते हैं, छोड़ते हैं इस एक्टिविटी को कि जिसमें मोर देन जो है वो 30 के करीब आप लोगों ने मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अपने टीचर्स की शेयर की। मेरे नज़दीक टीचर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहीं 60 से भी अबव हो जाती हैं। अगर हम लिस्ट बनाएं तो देयर आर मोर देन 60 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट टीचर शुड हैव। Can anyone be a teacher? So, क्या हर कोई टीचर हो सकता है? Can anyone be a teacher? What is your response about that question? आप क्या समझते हो कि क्या हर बंदा जो है वो टीचर है? क्यों हम कहें और क्या हमारे पास दलील है कि हम कहते हैं कि टीचिंग का प्रोफेशन जो है वो बहुत मुश्किल प्रोफेशन है? आपके इल्म में होगा कि अंबिया ने अपने लिए टीचिंग का प्रोफेशन जो है वो जो मुंतखब किया। वैसे तो ये प्रोफेशन जो है सबसे पहला जो हम कहेंगे जो टीचर था इस दुनिया में, इस कायनात में, दैट्स अल्लाह ताला हिमसेल्फ। क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो अशिया के नाम जो हैं वो सिखाए। तो सबसे पहला उस्ताद तो अल्लाह ताला खुद ठहरे। सबसे पहले शगीर्द जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है। अल्लाह ताला के बाद जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने लिए जो प्रोफेशन का इंतखाब किया वो टीचिंग का ही था। सो ये इतना आसान प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि अंबिया को जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदाई दौर में जिन मुश्किलात का, जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ये किसी आम कॉमन पर्सन के बस में नहीं है, उसके इख्तियार में नहीं है कि वो उस पर कायम रहता। सो ये मुश्किल मामला है जिसके ज़रिए से आपने लोगों की ज़हन साजी करनी है, जिनमें लोगों की करैक्टर फॉर्मेशन करनी है, जिसमें लोगों की होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है, जिसमें उनकी इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करनी है। तो ये बहुत मुश्किल प्रोफेशन इसी वजह से ये समझा जाता है, कहा जाता है। सो कैन एनीवन बी ए टीचर? आई डोंट थिंक सो दैट एनीवन कैन बी ए टीचर। सो टीचिंग करना या टीचर बनना और प्रोफेशनल टीचर बनना, दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर ये इतना ही आसान होता तो हर बंदा ही टीचर बना होता। बट टीचर बनने के बाद भी अगर आप कहो जी कि मैं टीचर बन गया, प्रोफेशनल टीचर बन गया, मेरे अंदर वो डिस्पोजिशंस हैं जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, ये बहुत मुश्किल हो जाता है उनको मेंटेन करना।
سو اگر آپ افیکٹو ٹیچر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بیسٹ ٹیچر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ گریٹ ٹیچر بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے اندر 3 طرح سے چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. 3 بنیادی انگریڈینٹس ہیں کہ جن کو ملائیں تو افیکٹو ٹیچر بنتا ہے. پہلا جو ہے وہ سگنیفیکنٹ نالج بیس ہے، اسٹرانگ باڈی آف نالج ہے، سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ اس کو ہونا ہے، سبجیکٹ میٹر نالج اس کے پاس ہو، اور جو متعلقہ سبجیکٹس کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. پھر اس کے اندر ٹیچنگ سکلز ہونی چاہیے. ٹیچنگ سکلز پڑھانا کس طرح سے، ٹیچنگ سکلز آپ کے پاس کلاس میں جاتے ہیں، اچانک سے ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ اس کے لیے بنیادی طور پر تیار ہی نہیں ہوتے. یو ول اسٹارٹ. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کلاس میں گیا، جیسے آج بھی میں لیٹ ہو گیا. سو اسی طرح سے ایک اور کلاس میں جب فیس ٹو فیس تھی تو میں لیٹ ہو گیا. سو کیسے سبق کا آغاز کر سکتے ہیں؟ فرسٹ ون از ٹو سے سوری ٹو یور اسٹوڈنٹس بیکاز یو ہیو ویسٹڈ دیئر ٹائم. سیکنڈ ون از کہ وہاں پہ مجھے جب اس وقت یاد آیا تو میں نے کہا جی دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا. میں نے اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا. سو میرا ارادہ جو ہے وہ 11:45 پہ ہی سٹارٹ ہونا تھا، کلاس کو سٹارٹ کرنا تھا. بٹ ایک ذات ہے جو موجود ہے، جو ازل سے ہے اب تک رہے گی، اس کا ارادہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو what Allah knows that is the better one. اللہ نے جب چاہا تو تبھی آپ وہ کام کر سکتے، اور نہیں چاہے گا تو وہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سو میرا ارادہ 11:45 پہ اسٹارٹ کرنے کا تھا، جبکہ اس ذات نے کہا کہ تو کر کے دیکھ، تو نہیں کر سکتا. تو اللہ کی ذات کو پہچانا اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے. تو یہ میں ایک بتا رہا ہوں ایز اے ٹیچنگ اسکل. ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ؟ دیر آر رینج آف اسکلس. ٹیچنگ اسکلس کے حوالے سے تقریباً مور دین 110 ٹیچنگ اسکلس ہیں، جن میں سے پھر اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ ایلن اور بش نے پھر مائکرو ٹیچنگ کی صورت میں ان کو ٹیسٹ بھی کیا، اور انہوں نے 10 ٹیچنگ اسکلس کو پھر یوز کیا. انہوں نے دیکھا کہ ٹیچنگ اسکلس کو جب ہم استعمال کرتے ہوئے کسی بھی سبق کو پڑھاتے ہیں تو ہماری پھر جو ٹیچنگ ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو جاتی ہے. 64% انہوں نے کہا کہ اگر پہلی دفعہ اگر مائکرو ٹیچنگ کے ذریعے سے آپ پڑھاتے ہو تو مور دین 60% آپ کی ٹیچنگ امپروو ہوتی ہے، اور اگر آپ دوسری دفعہ اس سائیکل کو یوز کرتے ہو تو آپ کی مور دین 84 یا 87% آپ کی ٹیچنگ جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے. سو ٹیچنگ اسکلز ہیں جس میں پلاننگ اسکلز ہے، جس میں کمیونیکیٹنگ اسکلز ہے، جس میں بچوں کے ساتھ تعلق اسکل ہے، جس میں آپ کی وائس اسکل ہے، جس میں آپ کی پروننسیشن اسکل ہے، جس میں آپ کا بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کنٹیکٹ مینٹین کرنا، ڈسپلن مینٹین کرنا، اسیسمنٹ رکھنا، سبق کا جو اختتام کرنا، یہ تمام ٹیچنگ اسکلز ہیں جو ٹیچر کو آنی چاہیے. اور پھر ڈسپوزیشن ہے. تو ایک اچھے ٹیچر کے لیے، اچھا ٹیچر بننے کے لیے آپ کو ڈسپوزیشنز بھی اپنی جو ہے وہ قائم رکھنی ہے. تو یہ ہم کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ From where we can learn significant knowledge base, from where we can learn teaching skills, from where we can learn effective disposition. ہم سبجیکٹ پہ نالج جو ہے وہ تو ہم حاصل کر سکتے ہیں، ہم ٹیچنگ اسکلس میں بھی بہتری لا سکتے ہیں. کیا ہم افیکٹو ڈسپوزیشنز اپنے اندر بنا سکتے ہیں؟ کیا we can effectively dispose ourselves؟ کیا افیکٹو ڈسپوزیشنز ہمارے اندر جو ہیں وہ ان بارن ہوتی ہیں، یا ہم ان کو وقت کے ساتھ ڈیولپ کرتے ہیں، یا ان کو ہم سیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ کویشچن ہے کہ کیا ڈسپوزیشن سیکھی جا سکتی ہیں؟ میرے نزدیک ڈسپوزیشن بہت مشکل ہے کہ جن کو ہم بعد میں سیکھیں. یہ ان کا آپ کے ماحول کا بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ کی ڈسپوزیشن کے اندر ماحول آپ کو جس طرح سے آپ کے کردار کو وہ ڈیولپ کرتا ہے، اور وہ پھر اس کے اندر جو تبدیلیاں وہ بڑی پرماننٹ انداز میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، ان کو پھر چینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو ڈسپوزیشنز کیا ہیں؟ ڈسپوزیشنز ایسے رویے ہیں، ایسی پرسیپشنز ہیں، یا ایسے بلیفز ہیں جو کسی بھی فرد کے
کردار کو بنانے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، وہ کسی بھی فرد کے کردار کی بنیاد بنتے ہیں. ایٹیٹیوڈ، پرسیپشن اور بلیفز ہیں دیٹ فارم دا بیسس آف بیہیویئر. اس کے اوپر بڑی ریسرچز بھی ہوئی جنہوں نے ٹیچرز کے ایٹیٹیوڈ کو، ٹیچرز کی پرسیپشن کو، ٹیچر کے اسٹوڈنٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. ان کے طالب علموں کے بارے میں ان کے کیا بلیفز ہیں، کیا پرسیپشنز ہیں، ٹیچرز کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، طلباء کے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں بھی، تاکہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو دیکھا جا سکے. اور ہاں، یہ تمام چیزیں چاہے اس میں ٹیچرز ایٹیٹیوڈ ہے، ٹیچرز کی پرسیپشن ہے، ٹیچرز کے بلیفز ہیں، اسٹوڈنٹس کے بارے میں یا اپنے بارے میں، یہ کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو بھی افیکٹ کرتے ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم اے بیسٹ ٹیچر، تو پھر میرا یہ جو بلیف ہے یہ میری ڈسپوزیشن کی صورت میں میرے اندر ہے، اور پھر میرا یہی بلیف مجھے اتنا کانفیڈنس دے گا، مجھے اتنا مضبوط کرے گا کہ میری اس بلیف کی وجہ سے میں اپنے طلباء کی بہتر لرننگ بھی کروا سکوں. اور اگر میرا یہ بلیف کمزور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں بہتر ٹیچر نہیں ہوں، تو میرا یہی بلیف مجھے اندر سے اتنا خوفزدہ کر دے گا کہ میں طلباء کی لرننگ کو بھی افیکٹ کر دوں. میرا اپنے بارے میں اور میرے طلباء کے بارے میں میری کون سی بلیفز ہیں، پرسیپشنز ہیں، ایٹیٹیوڈز ہیں، یہ کہیں نہ کہیں فرق ڈالتی ہیں. ہمیں ایز اے ٹیچر اپنے ایٹیٹیوڈ اور پرسیپشن اور بلیفز کو مضبوط کرنا ہے، جن کی وجہ سے ہمارے کردار کے اندر تبدیلی آئے گی، کردار بہتر ہوگا، اور وہی کردار ہماری ڈسپوزیشن کی صورت میں ڈسپلے بھی ہو رہا ہو. تو ہم نے ایک لسٹ بنائی تھی جس میں کہ آپ نے 2 کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ چوز کیے تھے، اور آپ نے وہ پھر شیئر بھی کیے تھے، اور اسے آپ نے لسٹ بھی بنائی. آپ دیکھو گے کہ اس لسٹ کے اندر کچھ ایسی کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ ٹیچر کے سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے ہیں، کچھ ایسی جو کریکٹرسٹکس ہیں جو ٹیچر کی ٹیچنگ سکلز کے حوالے سے ہیں. جیسے جو ٹیچنگ سکل میں پرابلم سالور ہے، کمیونیکیٹر ہے، موٹیویٹر ہے، یہ ٹیچنگ سکلز کے اندر آ جاتی ہیں. اور کچھ ڈسپوزیشنز ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہو ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے، لائک ٹرسٹ وردی ہے، لائک کیئر رکھنے والا ہے، آنیسٹ ہے، رسپیکٹ والا ہے. یہ ڈسپوزیشنز ہیں کہ جو ٹیچر رکھتا ہے. سو نالج کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہوں گی، ٹیچنگ سکلز کے حوالے سے بھی ہو رہی ہوں گی، یا کچھ اس میں سے ڈسپوزیشن سے متعلقہ ہوگی. ڈسپوزیشن ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ایسا نہ نالج سے تعلق ہے، نہ ٹیچنگ سکل سے تعلق ہے، نہ سبجیکٹ میٹر سے تعلق ہے. ان کا تعلق ان بیہیویئرس کے ساتھ ہے، ان کا تعلق ان فیلنگس، ان کا بلیفس اور ان کا ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہے جو کوئی ٹیچر مینٹین کرتا ہے اور رکھتا ہے. اور اس میں سے کچھ جیسے آپ نے شیئر کی، کچھ میں نے بھی یہاں لکھی ہوئی ہیں. فیورٹ ٹیچر کے حوالے سے ڈیلیجنٹ ہے، کنسسٹنٹ ہے، رسپیکٹفل ہے، کیئرنگ ہے، ورڈ چینجر ہے، سینسٹیو ہے، ریلیٹس ٹو اسٹوڈنٹس، جو ذمہ داری اس کو دی گئی، جو بھی ورک کرے گا دیٹ ورک شوڈ ریلیٹ ٹو اسٹوڈنٹس ہوگی. کمیونیکیٹس ود پیرنٹس ہے، ڈیزائر ٹو امپروو آؤٹ کم فار اسٹوڈنٹس، میک ایچ چائلڈ ورک بیٹر. تو یہ چند جو ہم نے کنکلوڈ کیا کہ جو کچھ آپ نے شیئر کیا، جو کچھ میری سوچ ہے، اس کے مطابق ہم نے کنکلوژن نکالتے ہوئے فیورٹ ٹیچر کے بارے میں کچھ اس کی کریکٹرسٹکس یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہیں. ڈیلیجنٹ، کنسسٹنٹ، respectful, caring, word changer, sensitive, relate to students, communicate with parents, desire to improve outcomes for students, and to disposition جو ہے that relate to expression of beliefs in action. جو فرد جو ہے، جو انڈیویجول اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے، اپنے بلیفس کو کرداری انداز میں، ایکشن انداز میں جو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ایکسپریشن آف دوز بلیف وہ اس کی ڈسپوزیشن ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈسپوزیشن جو ہے وہ ہیبٹس آف مائنڈ ہے. انسان کے ذہن کے اندر، انسان کی جو ذہنی عادات ہے، انسان کی جو ذہنی سوچ ہے، وہ سوچ جو ایکسپریس ہوتی ہے، جو سوچ ہمیں ڈسپلے ہوتی ہے، جو نظر آتی ہے، وہ ڈسپوزیشن. کچھ کہتے ہیں کہ ڈسپوزیشن کا تعلق ویلیوز، کمٹمنٹس اور ایتھکس کے ساتھ ہے. تو ڈسپوزیشن جو ہے ویلیوز ہیں، آپ کی جو سوسائٹل ویلیوز ہیں، آپ کی ریلیجیس ویلیوز ہیں، آپ کی کچھ آپ کے پروفیشن کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں،
آپ کے ہاں کچھ اخلاقیات ہیں، یہ تمام کے تمام کہیں نہ کہیں ڈسپوزیشنز کو ڈیولپ کرتی ہیں یا ڈسپوزیشن اسٹرکچر کرتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ڈسپوزیشن جو ہے وہ ڈیولپ آؤٹ آف ونز ورلڈ ویو. ڈسپوزیشن جو ہے یہ موجود ہیں، پہلے سے ہیں، پہلے سے تھیں، اور انہی کے مطابق انسان نے اپنے کردار کو لے کر چلنا ہے. سو ڈسپوزیشن جو ہے، جو یہ بلیفز اور ایٹیٹیوڈ اور مورل بیہیویئر ہے، یہ انسان کے اندر جو ہے یہ پہلے سے موجود تھی، اور وہی ہم ان کو پھر ذکر کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان ساری باتوں سے کہ جب یہ ہم ان ڈسپوزیشنز کی بات کرتے ہیں، یہ ایسے ایکشنز ہیں جو کسی بھی فرد کے اندر فریکوینٹلی ہوتے ہیں، جو کسی بھی فرد کے اندر ان انٹینشنل بلکہ انٹینشنل ہوتے ہیں. سو جتنے بھی انٹینشنل اور فریکوینٹ ایکشن کوئی بھی فرد جو ہے وہ ڈسپلے کرتا ہے، وہ تمام کے تمام کیا وہ ڈسپوزیشن. اسی طرح سے جو ہارڈ ورکر ہے، ٹرسٹ وردی ہے، موٹیویٹڈ ہے، ریسپیکٹفل ہے، سو یہ تمام کے تمام جتنے بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے، یہ تمام کے تمام ایسے جو کریکٹرسٹکس ہیں جو کسی بھی فرد کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور یہ کسی بھی فرد کو ڈسپلے کرنے پڑتے ہیں. سو that seems to be the agreement that dispositions are actions that are frequent, intentional and are not coerced. یہ ایسے ہیں جن کو ہم کسی کے اندر کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ ان کو ڈسپلے کرے، بلکہ ایسے ہیں کہ جو کسی کی فرد کے اندر فریکوینٹ ہوتے ہیں اور انٹینشنل ہوتے ہیں. اگر ہم کسی کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ کسی خاص قسم کا بیہیویئر جو ہے وہ ڈسپلے کرے، تو ایسی صورت میں وہ ڈسپوزیشنز نہیں ہوتی. ڈسپوزیشنز ہمیشہ نیچرل انداز میں ہونی چاہیے. یہاں جو اسٹرانگ نے 2002 میں اپنی ریسرچ کے اندر افیکٹو ٹیچرز بیہیویئر کے حوالے سے کچھ ڈسپوزیشنز جو ہیں افیکٹو ٹیچر کے بیان کی. ایمپتھی کیا ہے؟ ٹیچر اپنے آپ کو طلباء کے لیول پر لا کے سوچے. اگر طلباء کو جو لرننگ پرابلمس، اسپیسیفک لرننگ ڈسبلٹیز کے حامل ہیں، جو لرننگ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچوں کے اسی لیول پر لا کے سوچے کہ ہاں اگر اس بچے کی جگہ میں تھا اور میرے ساتھ یہ پوزیشن ہو رہی ہوتی، میرے ساتھ یہ سچویشن ہوتی، تو میں پھر کیا کرتا. سو ایمپتھی میں کیا ہوتا ہے، بندہ جو ہے، فرد جو ہے، وہ اپنے آپ کو اس پرابلمیٹک سچویشن کے اندر لا کے اسی طرح سے کہ وہ جو اس کے ساتھ ہے وہی میرے ساتھ ہو رہی ہے، تو پھر جب وہ عملی طور پر کچھ کام کرتا ہے وہ تھیٹک سچویشن کے اندر آتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں. ایمپتھی کی سائیکالوجی والے اس ٹرم کو زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی دونک واقعہ ہوا، اور جس طرح سے وہ پریشانی اس کو پیش آ رہی ہے، تو آپ بھی اسی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانی میرے ساتھ ہوئی ہے، اور آپ بھی اسی طرح سے آہو بکا کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس ایمپیتھیٹک سچویشن پر ہوں گے، اور پھر وہاں پر آ کے آپ بہتر دوسرے کا فائدہ سوچ سکو. کیئرنگ ہے، فیئرنیس ہے، رسپیکٹ ہے، انتھوزیازم. بڑا انتھوزیسٹک ٹیچر کو ہونا چاہیے. ٹیچر جب کلاس میں جائے تو شاش بشاش ہونا چاہیے، نہ کہ کلاس میں جائے اور مرجھایا ہوا، منہ پہ 12 بجے ہوا. نہیں، ایسے نہیں. انتھوزیسٹک ٹیچر کو ہونا چاہیے. موٹیویشن ہے، اتھینٹسٹی. ٹیچر کی اتھینٹسٹی جو ہے یہ بہت اہم ہے. ٹیچر جو بات کرے بچے اس کو فوراً سے اس پر یقین کرنے والے ہیں. پازیٹیو پرسپیکٹیو آف ادرس جو ہے، دوسروں کے لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھنے والا ہوں. ہمارے اکثر جو دوسرے کی جب بات کرتے ہیں تو نیگیٹو بات کرتے ہیں. جو پازیٹیو پرسپیکٹیو آف ادرس، آلویز تھنک پازیٹیو. اس کا جو ویژن ہے وہ بڑا کلیئر اور پرپسفل، میننگ فل اور پرپسفل ہونا چاہیے. پھر دوسروں کے جو سیلف ہے اس کو دیکھنے والا، اس پر جو ہے یقین رکھنے والا، دوسروں کے سیلف کی رسپیکٹ کرنے والا. ریفلیکٹیو پریکٹیشنر، پہلے بھی ہم نے بات کی کہ ٹیچر کو ریفلیکٹیو پریکٹیشنر ہونا چاہیے. ٹیچر کو اپنی ٹیچنگ کو امپروو کرتے رہنے کی ضرورت پڑتی ہے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ٹیچنگ. ٹیچنگ اگر شعبہ اختیار کیا
تو اس کے لیے پھر اس کی رسپیکٹ کے لیے اس کو ہمیشہ پھر کھڑا ہونا. ٹیچنگ کے لیے اگر پروفیشن اختیار کیا تو اس پر اس کو پراؤڈ فیل کرنا ہے. سو پراؤڈ اینڈ رسپیکٹ فار دیٹ پروفیشن. ہمارے ہاں ہم بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ میں ٹیچر ہوں. سو ٹیچر کو ایون پروفیسر کہنے میں کوئی حد نہیں ہے. ہم اکثر کے بعض بات کہتے ہیں جی آپ کا کوئی لیکچرار ہے تو آپ لیکچرار کیوں لکھتے ہو, اور آپ لیکچرار لکھو, آپ پروفیسر کیوں نہیں لکھتے, یا پروفیسر کیوں لکھتے ہو. اکثر کئی دفعہ بات ہوتی ہے جی فلاں تو دیکھیں وہ لیکچرار ہے لیکن اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لکھتا ہے. سو بائی ڈیزگنیشن وہ لیکچر ہے بٹ بائی پروفیشن وہ پروفیسر ہے. ڈیزگنیشن آپ کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ڈیزگنیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, پروفیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ نہیں ہو سکتا. پروفیشن جو ہے اگر کالج کے اندر ہے تو سارے کے سارے پروفیسر ہیں, اسکول کے اندر ہے تو اسکول والے بھی پروفیسر لکھ سکتے ہیں. سو پروفیسر بائی پروفیشن ہے, لیکچرر اور ایس ایس ٹی بائی ڈیزگنیشن ہے. سو ڈیزگنیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, پروفیشن جو ہے وہ ایک ہی ہے. اس میں آپ پروفیسر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں فرینڈلی اور پرسپیکٹو انٹریکشن جو ہے وہ کرنے والا ہو. سو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ٹیچنگ ہونا چاہیے, فرینڈلی اور پرسنل انٹریکشن ود اسٹوڈنٹ جو ہیں. یہ ساری ڈسپوزیشنز ہیں جو ایک ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے, اور یہ اسٹرانج نے 2009 میں یہ بیان کیا. اسی طرح سے کولینسن نے اس کے حوالے سے جو بات کی کہ ٹیچر جو ہے اس کے اندر ایکسیلنٹ ٹیچر یا واٹ میکس ایکسیلنٹ ٹیچر ریکگنائزیبل کیسے ہو سکتا ہے. ٹیچر کے لیے یا ٹیچر کو افیکٹو ٹیچر بننے کے لیے اس کے اندر 3 C's کا ہونا بہت ضروری ہے. 3 C جو ہے کمپیٹنس, کریکٹر اور کانفیڈینس. تو یہاں پر کریکٹر کی بات ہے, کمپیٹنس کی بات ہے, اور ساتھ میں اسکلفل ریلیشن شپ کی بات ہے. یہ اسکلفل ریلیشن شپ جو ہے یہ کہیں نہ کہیں وہ ڈسپوزیشنز بنائیں گے جو کسی ٹیچر کے اندر ہونی ہے. اگر کمپیٹنس اور کریکٹر جو ہے یہ بھی ڈسپوزیشنز ہیں, بٹ ان ڈسپوزیشنز کے ساتھ اسکلفل ریلیشن شپ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اسی طرح سے یوشر نے ڈیفائن کیا ڈسپوزیشنز کو, یہ ایمپتھی ہے, a positive view of others and self and authenticity. یہ ڈسپوزیشنز ہیں. پھر ہبرمین نے سجیسٹ کیا that dispositions differ as influenced by the needs of the students and families with whom the teacher work. Dispositions change ہوتی ہیں but still رہتی ہیں. ڈفر کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ نیڈس آف دی اسٹوڈنٹس جو ہیں اور پیرنٹس ہیں یا بندے کی خود سے کچھ ضروریات چینج ہوتی رہتی ہیں, جس کی وجہ سے اس کی جو ڈسپوزیشنز ہیں وہ بھی چینج ہوتی ہیں. بٹ دوز ڈسپوزیشن شوڈ بی دیئر, وہ موجود تو ہیں, وہ رہتی تو ہیں. سو ڈسپوزیشن آف افیکٹو ٹیچر, اگر ہم کہتے ہیں 92% جو پری سروس ٹیچرز جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ 92 pre-service teachers failed. Why they failed? Because of 2 dispositions. Dispositions کی وجہ سے, 2 weak dispositions کی وجہ سے اکثر pre-service teacher جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. کون سے ہیں 2 weak dispositions? That those 2 dispositions are actually related to the skillful relationship. ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ ہو پاتا, اسی طرح سے ٹیچر لیگ ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ ہو پاتا. تو جب ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ نہیں قائم ہو پاتا اور اس طرح سے ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ نہیں قائم ہو پاتا تو ان 2 ویک ڈسپوزیشنز کی وجہ سے اکثر جو ٹیچرز ہیں وہ پھر فیل ہو جاتے ہیں. اکثر ٹیچر جو ہیں وہ پھر اپنی ان ڈسپوزیشنز کو برقرار نہیں رکھ پاتے اور کہیں نہ کہیں ان کو ناکامی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ 2 ڈسپوزیشنز کا جو میں نے آپ کے ذکر کیا. پھر پرابلم کون سی ہے جو فیس کرنی پڑتی ہے؟ دیر آر سرٹن پرابلمس دوز بگنر ٹیچرز جو ہیں وہ فیس. سو جو بگننگ ایجوکیٹرز ہیں جب وہ کلاس روم کے اندر آج کل آتے ہیں تو
بہت زیادہ وہ ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ آتے ہیں. They have exclusive expectations for themselves. اسی طرح سے ان کو اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. لیکن جو کلاس روم کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کی پروفیشنل پلاننگ اور سالڈ ایکڈیمک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ ہو نہیں پاتی. جتنی بھی انہوں نے وہ جو ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ ایکسپیکٹیشنز ان کی نہیں پوری ہوتی یا ان ایکسپیکٹیشن پر پورے نہیں کرتے جو انہوں نے اپنے لیے طلباء کے لیے رکھی ہوئی ہیں, کیونکہ دے ڈونٹ ہیو پروفیشنل پلاننگ, دے ڈونٹ ہیو سالڈ ایکڈیمک بیک گراؤنڈ. So expanding qualities of teachers who enter classroom without solid academic and professional planning, ان کو پھر ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا. میں بھی جب پہلی دفعہ کلاس میں گیا, یونیورسٹی سے آئے تھے, یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے, یونیورسٹی سے پھر کالج ایجوکیشن کے اندر آئے, تو کالج میں نے آ کے اسی طرح سے جیسے یونیورسٹیز میں لیکچر دیا کرتے تھے یہاں پہ بھی آ کے لیکچر دینا شروع کر دیا, جیسے ابھی میں آپ کے سامنے لیکچر دے رہا ہوں. تو لیکچر دیتے رہے, پورا سال بچوں کو پڑھاتے رہے اور تھرو لیکچرنگ پڑھاتے رہے, اور اینڈ پر رزلٹ میرا جو ہے بلو بورڈ آ گیا. اکثر بچے فیل ہو گئے. میں پریشان ہو گیا کہ میں نے اتنی محنت سے پڑھایا, لیکچر دیے, کتاب کی بجائے میں نے ان کو بہت زیادہ علم دیا, کتاب سے ہٹ کے میں نے بہت باتیں ان کو سکھائیں, لیکن وہ سارے کے سارے فیل ہو گئے. پتہ چلا جی کہ ہمارے اسکول ایجوکیشن اور کالج ایجوکیشن میں لیکچر کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو جتنی کلاسیں جو ہماری جو اسکول ایجوکیشن کی کلاسز ہیں اپ ٹو سیکنڈ ایئر, جہاں پر باقاعدہ جو ڈیزگنیٹڈ کریکولم ہے, ان کو جب تک آپ بکش نالج جو ہے وہ نہیں دیتے, کتابوں والا ہی اسی طرح سے رٹا رٹایا کام نہیں دیتے اور کتاب کے کنٹینٹ کو لے کر نہیں چلتے, یہ بچے نہیں چل سکتے. تو ہمارا جو چونکہ طریقہ ہی ہمارا جو ٹیچنگ اور انسٹرکشن کا ہے وہ سبجیکٹ بیسڈ انسٹرکشن ہے, ہمارا جو نصاب ہے وہ سبجیکٹ بیسڈ کریکولم ہے, کنٹینٹ بیسڈ کریکولم ہے. سو کنٹینٹ بیسڈ کریکولم کی وجہ سے پھر ٹیچر کو بھی اسی کنٹینٹ کو لے کر چلنا پڑتا. سو یہ جو اکیڈیمک پرابلمز ہیں, سب سے پہلی جو ہے کہ ٹیچرز کو اکیڈیمک پرابلم کا سامنا, اکیڈیمک پرابلمز کی وجہ سے ٹیچر جو ہیں وہ بیسٹ ٹیچر نہیں بن پاتے. اکیڈیمک پرابلم میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کچھ پروفیشنل جو انہوں نے تعلیم حاصل کی اس پروفیشن سے متعلقہ, ان کی کہیں نہ کہیں انہوں نے پرائر ٹو اینٹرنگ انٹو ایکچوئل کلاس روم انہوں نے کہیں ایگزیکیوٹ کر کے نہیں دیکھا. سو اکیڈیمک پرابلمز ہیں, آرگنائزیشنل پرابلمز ہیں, ایشوز آف مٹیریل اینڈ ٹیکنالوجی ہے ہمارے ہاں. ابھی بھی میں نے کل پرسوں بھی دیکھا, بلکہ آج کی بھی بات ہے کہ ابھی تک ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بکس فراہم نہیں کر پائی. ہمارے کالج ایجوکیشن کے اندر لیبارٹری کے اندر بہت زیادہ اپریٹس ہیں جو مسنگ ہیں, جو نہیں ہیں. ایون ایک اپریٹس کی فزکس والے کل میرے سے ڈسکس کر رہے تھے کہ پورے پنڈی دنیا کے اندر there are just only 2 colleges those having that particular apparatus. ایک اٹک میں ہے اور ایک یہاں سیٹلائٹ ٹاؤن میں, جبکہ یہاں پہ تقریباً اگر ہم انسٹیٹیوشنز کی بات کریں تو کالجز کے حوالے سے یہاں کے 10 کے قریب کالج جو ہے صرف پنڈی کے اندر. سو پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن ہونے کے باوجود مٹیریل اور ٹیکنالوجی اور سورسز جو ہیں اس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, جن ایشوز کی وجہ سے پھر ٹیچر جو ہیں وہ پروفیشنلی اپنی اس کمپیٹنسیز کو طلباء کے اندر انکلکیٹ نہیں کر سکتے. سو اکیڈیمک پرابلمس اپنی جگہ موجود ہیں, آرگنائزیشنل پرابلمس میں بھی اداروں کے اندر لیک آف ریسورسز ہیں, فنڈز نہیں ہیں, ٹیچر کو جو فزیکل انوائرمنٹ اس طرح سے نہیں ملتا جس کی وجہ سے پھر وہ جو سوچ کے آتے ہیں وہ اس طرح سے جو ہے اپلائی نہیں کر پاتے. اسٹوڈنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے اور اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو فوکس کرنا یہ بہت کم ہے. اس میں اس طرح سے ہمیں بگنر ٹیچرز کے لیے مواقع نہیں نظر آتے کہ وہ ان مواقع کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. آرگنائزیشنل سسٹم فار ٹیچرز, کلاس روم اور اسٹوڈنٹ جو ہے یہ اتنا بہتر نہیں ہے. اسکول
ڈسٹرکٹ پالیسیز اور پروسیجرز جو ہیں یہ بنا تو دیے جاتے ہیں لیکن ان کی کہیں امپلیمنٹیشن ہمیں نظر نہیں آتی. کئی ایسے رولز اور ریگولیشنز ہیں جو ہیں صحیح بٹ ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اسکولوں میں پھر بھی کسی حد تک اب ہے, کالج ایجوکیشن میں یونیورسٹیز میں اس طرح سے نہیں آتا. پھر کالجیل انٹریکشن ہے, جو کولیگز کا آپس میں انٹریکشن, پیرنٹس اینڈ کمیونٹی کا انٹریکشن ود دی ٹیچرز اینڈ ود دی انسٹیٹیوشن. یہ ایسی چند باتیں ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں بنا ٹیچرز کو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. یہ پرابلم جو ہے ان کے سامنے پھر آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی ٹیچنگ کو افیکٹولی پروسیس نہیں کر پاتے. اپنی ٹیچنگ کو افیکٹولی پھر وہ طلباء تک پہنچا نہیں سکتے. اپنی افیکٹو ٹیچنگ کے ثمرات جو ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتے. تو یہ چند جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, ایک پرابلمز ہیں, آرگنائزیشنل پرابلمز ہیں, ایشوز آف مٹیریل اینڈ ٹیکنالوجی ہے, relationship with students and focus on students learning ہے, organizational system for teachers ہے, class rooms اور students کے حوالے سے ہے, school and school district policies and procedures ہیں, collegial interaction ہے, and parents اور community کے ساتھ جو relationships ہیں یہ بہتر طور پر ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے, جن کی وجہ سے پھر beginner teacher جو ہیں ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. So thank you, that is for today.